बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और इमरान खान की अडयाला जेल में पहली रात कैसे गुजरी, उन्हें कल अटक से अडयाला जेल कैसे मुंतकिल किया गया, रास्ते में क्या हुआ, क्या हंगामे बरपा हुए, ये हंगामा है क्यों बरपा, तो इस पर करेंगे बात। इसके अलावा मलिक रियाज साहब जिनके खिलाफ 3 रोज़ कबल FIR दर्ज हुई थी, उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सका और उन्होंने जो नए धंधे शुरू किए हैं वो आपको बताएंगे कि मलिक रियाज साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। और वो इस वक्त अवाम की बड़ी तादाद को अपने गिर्द जमा कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त का मुकाबला किया जा सके। अंदाज़ा उन्हें है कि उन पर हाथ पड़ने वाला है, तो उन्होंने क्या काम शुरू किए, क्या धंधे शुरू किए हैं, वो आपको बताएंगे। और हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, खबर मानिका साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वो खुद तो फंसे ही हैं, उनकी पूरी फैमिली अब एंटी करप्शन के रिडार पर आए। उनकी एक साहबजादी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उनके 2 बेटों और उनके साला साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी है, तलाश कर रही है। इस पर करेंगे बात कि ये अचानक क्या सिलसिला शुरू हुआ कि बुशरा बीबी की फैमिली पूरी की पूरी नरगे में आ गई है और उसमें बुशरा बीबी का नाम भी शामिल है। बुशरा बीबी अब जो है वो इमरान खान की अहलिया है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो सारे इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। मरीम नवाज की लंदन से वापसी हो गई है, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। नवाज शरीफ वापसी की तैयारियां कर रहे हैं और लगता यूं है कि हुकूमत ने एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दिया है और थोड़ी थोड़ी, वो कहते हैं हल्की हल्की तबले की थाप पे रक्स शुरू हो चुका है। हल्की सी ढोलकी बजती है और उसमें फिर उछल कूद और नाच शुरू होता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये तमाशा बंद हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर बंदर तमाशा बड़े अरसे से लगा हुआ है। तो अब बंदर तमाशा में जाहिर है तमाशे ही बदल जाते हैं, बांदर भी वही है, तमाशा दिखाने वाला भी वही है, डफरी भी वही है। तो अब तमाशाई जो है वो हर दफ़ा ये समझते हैं कि शायद कोई नया तमाशा सामने आएगा, लेकिन तमाशा नहीं बदलता, तमाशाई ज़रूर बदल जाते हैं। इसके अलावा नई जमात को बनना है और वो बनकर रहेगी और उसके आहिस्ता आहिस्ता परत खुल रहे हैं, एक के बाद एक नया किरदार सामने आ रहा है और ये बता रहा है कि जनाब गल नहीं बन रही। और मामला ये कि शायद किसी जगह से ये सोच परवान चढ़ रही है कि एक और नई जमात बनाई जाए। मेरा ख्याल है कि तो जो इमरान खान की जमात बनाकर वो कहते हैं मिठे चूप लिए, पंजाबी कहते हैं मिठे चूप ले, तो कोई नई जमात बना के मिठे चूप लो। इसके अलावा इमरान रियाज के हवाले से कल कुछ सहाफ़ियों ने उनसे मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर वीलॉग किए हैं। ज़ाहिर है इमरान रियाज जो है वो एक तवील अरसे के बाद जो है वो किसी हिरासत में रहने के बाद बाजियाब हुए, बाहर आए हैं। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए थे बल्कि खुद ही कहीं चले गए थे और अब जबकि वो वापस आए हैं तो उनकी हालत ये बिल्कुल नहीं बताती कि इमरान रियाज जो है वो कहीं अपनी मर्जी से रुपोश थे या कहीं वो गायब हुए थे। यकीनी तौर पर वो किसी की हिरासत में थे, किसी ने उनको हिरासत में रख के मेंटल टॉर्चर भी किया है, फिजिकल टॉर्चर भी किया है और अब उनकी जो हालत है वो 8-10 सहाफ़ी उनसे मिलने गए हैं तो वो बयान नहीं कर पा रहे, उनके पास अल्फाज नहीं है कि वो उस हालत को बयान कर सकें। तो चूँकि हमारे यहाँ एक अलमिया ये कि जिस तरह सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इसी तरह सहाफ़त में भी खबर के लिए कोई रहम नहीं होता। खबर बड़ी बेरहम होती है और उसको बयान करना बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे वो खुशी की खबर हो चाहे बहुत ही गम की खबर हो। तो इमरान रियाज के हवाले से एक मरसिया शुरू हुआ है और यूट्यूबर और वीलॉगर अब इमरान रियाज के नाम पर जाहिर है वो एक बड़ा इशू है। तो उनके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं है, उनके हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसमें ये बताया जा सके कि इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हुए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया था, अगवा हुए थे या खुद चले गए थे, बल्कि सिर्फ उनकी हालत ज़ार बयान की जा रही है, उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है। तो जाहिर है जर्नलिज्म बहुत जान जोखिम का काम है, ये आसान काम नहीं है। हमने इस खारिज आर्मी को 25 साल मैंने तो गुजार दी हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। ये जो अभी जर्नलिज्म के अंदर पिछले 4-5 साल में तेज़ी आई है, ये तेज़ी हम बहुत पहले ही देख चुके हैं और उसके नताइज भी भुगत चुके हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है हमारे लोगों को याद नहीं होती कि
فلاں صحافی نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، لوگ بھول چکے ہیں. تو پچھلے 8-10 سال کی کہانیاں لوگوں کو یاد ہیں جب سے سوشل میڈیا مارز وجود میں آیا ہے. تو ہم سوشل میڈیا کے دور سے ذرا پہلے کے صحافی ہیں، پرانے کہتے ہیں پاٹے پرانے، وہ صحافی ہیں. تو جلد مشکل کام ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے مشکل کام کیے ہیں، جان جوکھم میں ڈالی ہے، ان کی جان بھی چلی گئی ہے، صحافی مارے بھی جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں صحافت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. ایک زمانے میں افغانستان، ایک زمانے میں پاکستان، اب بھی پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں تو بہت ہی بری حالت تھی، اور اب بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن اب شاید وہ ماحول ایسا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ اس وقت مخالف کیمپ میں ہیں، وہ یقیناً یہ الزام لگاتے ہیں کہ اب صحافت ایسی ہے. تو میرا صرف موقف یہ ہے کہ عمران ریاض تو زندہ واپس آ گیا، لیکن وہ جو مارے گئے، جن کو چن چن کر مارا گیا، جن کی ہڈیاں نہیں ملی، جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کو کس نے مارا، کئی صحافی ایسے ہیں، درجنوں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں، جو سسٹم کے خلاف لڑتے ہیں، ایسی جگہوں پر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سسٹم نے باؤنڈریز مقرر کر رکھی ہے. مثلا ایک جگہ بجلی کے تار لگے ہوئے ہیں نا، تو آپ وہاں لکھا ہوا کہ یہاں 440 وولٹ کا کرنٹ ہے یا 11,000 وولٹ کی تار گزر رہی ہے، تو آپ اس کے باوجود جانتے بوجھتے اس کو جا کے پکڑیں گے تو پھر آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے. تو ایسے ہی صحافت کے اندر کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہے جن کو آپ نے جرنلزم کے اکارڈنگلی سمجھنا ہوتا ہے. تو میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا، عمران ریاض سے مجھے پوری ہمدردی ہے. اس کی وزن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ شاید کسی صحافی نے وزن ناپے بغیر بات کر دی، تو میں اس پر یعنی معذرت کرتا ہوں. جو اب لوگ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ واقعی ان سے جب گلے ملتے ہیں تو صرف ہڈیاں ہاتھ میں آتی ہیں. تو مجھے وہ کریکٹر محمد آصف یاد آ گئے ایک زمانے میں، جب ان کی کسی بڑی مشہور خاتون سے معاشقے کی باتیں چلتی تھیں اور وہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا حصہ تھے. تو ایک بار وہ ملنے آئے ہم سے اخبار کے دفتر میں، تو گلے ملے، تو اس کو مل کر ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے کسی یعنی نازک اندام، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پنجر، جان ہی نہیں ہے، دبلا پتلا. تو ایسا ہی کچھ کیفیت عمران ریاض کی ہے، جبکہ وہ ایسے نہیں تھے. تو بہرحال ان کی بارے میں سوچے جو زندہ واپس ہی نہیں آئے. یہ تو بڑے خوش قسمت ہے عمران ریاض، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، صحت بھی دے دے گا. اور ان کے بارے میں جب کہا جا رہا ہے وہ بول نہیں سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کو کسی ایسی جگہ رکھا گیا جہاں دن رات کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ عمران ریاض زندہ واپس آ گیا، اس کے لیے شکر ادا کریں. اب وہ ویلاگ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ زندگی دے. وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. اور پھر ظاہر ہے کوئی آدمی ٹھوکر کھا کر سمجھتا ہے، ہمیں بھی کچھ سمجھ آئی ہے کسی وجہ سے تھوڑا نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں، بڑے میرے فالوورز جو میرے دوست شکوہ کرتے ہیں یار ٹویٹر پہ تسی کیوں نہیں گئے. تو ٹویٹر جو ہے نا وہ ایک ایسی یعنی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کچھ بھی ایسی بات کر جاتے ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، اور پھر بات آپ کے الٹا گلے پڑ جاتی ہے اور آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی. کئی مثالیں اس کی سامنے آپ کو پتہ ہی ہے. اور میرے جیسے لوگ تو قلم کے بہت زیادہ خراب ہیں نا، یعنی سخت الفاظ استعمال کرنے والے، تو وہاں پہ ذرا بچ بچ کے قدم رکھنے پڑتے. تو میں نے اس کو اپنے لیے سمجھا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے ریڈ لائن ہے، اس پہ جا کے مجھے کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کے ساتھ خود ہی ہم کلام ہوتا ہوں، تو یہ کافی ہے میرے لیے. آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. کل انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ لے جایا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائن نے بڑیاں لتا ماں ماریاں. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا، وکلا کو کہا، ٹیلی ویژن پہ چلایا گیا کہ عمران خان صاحب نہیں جانا چاہتے، وہ اٹک جیل میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سیٹ ہو گئے ہیں. کرکٹر ہے نا، تو کرکٹر کہتا ہے جی میں میدان میں آ گیا ہوں، میں نے کو 100 بالیں کھیلنی ہے، اب تو میں سیٹ ہو گیا ہوں، اب میں باری لوں گا. تو عمران خان صاحب جیل میں باری لے رہے ہیں. ویسے تو ان کے جو چاہنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے اور پرائم منسٹر بن کے حکومت میں باری لیں گے، لیکن وہ باری اب ان کی آنی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے جیل میں باری لینی شروع کی ہوئی تھی. اب وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سارے معاملہ سیٹ کر لیے، رولا پا کے کمرہ سیٹ کرایا، پالشا پولشا کرا کے. اب وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا، تو اس پر وہ بڑے اپسیٹ ہیں. لیکن وہ اس وقت ابتدائی خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ کیوں اپسیٹ ہے. لیکن ان کو بہرحال اٹک جیل سے اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا. تو پہلی رات جو ہے وہاں پہ انہوں نے وہاں گزاری ہے جہاں پہ
نواز شریف کو قید کیا گیا تھا. تو وقت کی کتنی ستم ظریفی ہے یا وقت کتنا ظالم ہوتا ہے کہ وہ فوراً حساب چکتا کر دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا زندگی دائروں کا سفر ہے, گھوم پھر کے آپ کے سامنے آتا ہے. تو جو عمران خان صاحب کسی کے بارے میں سوچتے تھے یا وہ چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ خود وہ ہو رہا ہے, وہ ان کے ساتھ خود ہو رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو بڑا اچھا ہو رہا ہے, لیکن یہی سوچ ان کی اپنے مخالفین کے لیے تھی اور یہی اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال پہلی رات وہ اچھی طرح سوئے نہیں ہے, کیونکہ ان کو ایک تو لایا گیا وہاں پہ تاخیر سے, اور پھر ان کا میڈیکل کرایا گیا, پھر ان کو ان کے کمرے میں پہنچایا گیا, کمرے میں سامان نیا آپ سیٹ پائینوں, نیند نہیں سی آ رہی. تو ان کے ٹیل سیوا ڈیالہ جیل حکام جو ہے ان کے ساتھ کافی وقت انہوں نے گزارا. کہا جناب خان صاحب تڑا ہی کار ہے, اسی ایسے ہی رہنا. کل ان کے وکیل نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں رہنا عبادت ہے. ہاں, آزادی کے لیے جیل میں رہنا عبادت ہے, تو پھر دعا مانگنی چاہیے کہ یہ ساری عمر عبادت کرتے رہیں. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ عبادت گزار ہو جائے, اور جیل میں رہنا اگر عبادت ہے تو پھر دعا تو مانگنی چاہیے. عمران خان صاحب کو جیل میں جو لایا گیا ہے نا, وہ ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا کہ ان کو عدالت کے حکم پہ لایا گیا. دوسرا انہیں یہ خدشہ ہے کہ اب ظاہر وہ اوپن ہو کے جائیں گے. کل پرسوں ان کے کیس کی سماعت ہے, غیر شرعی نکاح کے حوالے سے ان کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے. جو سائفر کیس ہے اس میں ان کا 10 روز کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے, تو وہ جیل میں رہیں گے اگلے 10-12 دن جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی. لیکن ان کو نکالا جائے گا جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ سول جج ہیں, جہاں پہ عمران خان کے غیر شرعی نکاح کا معاملہ ہے وہاں پہ ان کو پیش کیا جائے گا. تو ان کی تقریب رونمائی بھی ہونی, یعنی لوگ 5 اگست 2023 کے بعد عمران خان کا چہرہ پہلی بار دیکھیں گے. کل جب انہیں رات لایا گیا نا تو بڑا شور مچا, عمران خان کے ساتھ راستے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز کو بڑا سپائس مل گیا. عمران خان صاحب کو جب لایا گیا نا تو بڑی دیر سے خبریں چل گئی تھی, ٹیلی ویژن پہ پوری رننگ کمیٹی چل رہی تھی کہ عمران خان کے لیے کو لینے کے لیے 15 گاڑیاں پہنچ گئیں, 2 ایمبولینس ہیں, 7 فلاح ہے, یہ وہ ہے, اب لے لیا ہے, اب گاڑی میں بٹھا لیا ہے, اب چل پڑے ہیں, تو اب وہ موٹر پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس طرح کی کمنٹری آپ کو پتہ ہے بعض اوقات جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے بڑا رسک ہوتی ہے. تو وہ رسک تو اپنی جگہ موجود تھا, اور پھر یہ ہوا کہ 2-4 من چلے موٹر وے کے اوپر آ کر وہ جو ٹول پلازا ہے وہاں کھڑے ہو گئے, کیا تو گڈیاں لگن گئی ہیں. تو جب عمران خان صاحب گزرے تو انہوں نے ان کے اوپر گول پاشی کی. تو ظاہر ہے ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, ان کا فرض بنتا ہے, لیکن یہ خبر تو پورے پاکستان کو پتا تھی کہ عمران خان صاحب نے وہاں سے گزرنا ہے, اور ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی. صرف 2-4 لوگ, 2-4 ٹوکریاں پھولوں کی, اور بڑا شور, بڑا شاندار استقبال ہوا عمران خان کا. اگر یہ استقبال ہے تو پھر جو نواز شریف کا استقبال ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ پھر تو اس کے مقابلے میں اگر اس کو کمپیریزن کرنا پڑے گا تو آپ تو کمپیریزن نہیں کر پائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا جو ہے وہ اٹک, پشاور, خیبر پختونخوا سارے عمران خان صاحب کے علاقے ہیں. پنڈی سے شیدہ, شیر شید اینڈ کمپنی, ان کے لوگ ویسے تو بیچارے خود پھنسے ہوئے ہیں, وہ کیا آئیں گے, لیکن کچھ لوگ تو آ ہی سکتے تھے نا. کوئی 200-400 لوگ تو کم از کم ہوتے. صرف 2-4 بندے وہ پھولوں کی ٹوکریاں پکڑ کے یہ وہ بھی ویڈیو بنانے کے لیے, یہ یوٹیوبر جو ہے نا یہ پلان کرتے ہیں کہ اب یہ کام کریں اور پھر اس کی خبر بنائیں اور پھر اس کے اوپر ایک ویلاگ کریں گے. ایک سپائس مل جاتا ہے نا, ایک مواد مل جاتا ہے کرنے کے لیے. تو آج کل یہی کام چل رہا ہے لوگوں کا. تو وہ پھولوں کی پتیاں بچھائی گئیں, ان کے اوپر پھینکی گئیں, تو وہ ان کو جناب جیسے وہ اڈیالہ جیل نہیں جا رہے, وہ کہیں حج کرنے جا رہے ہیں. تو وہ حاجی عمران خان صاحب کو جو ہے وہاں پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی کہ چلو جی بڑا بڑا کام ہو گیا. اگے کی ہے, اگے سیدھا جیل جا کے اگلے نے تم دیتا. اب وہاں عمران خان صاحب کا بھی سامان نہیں آیا, نہ ان کی کتابیں آئیں, نہ ان کی باقی چیزیں آئیں. تو عمران خان صاحب کو جو راستے میں انہوں نے 2-4 بیگ جو ہے انہوں نے باندھ کے ان کو ساتھ جو سامان تھا وہ بیگ میں ان کو دے دیا گیا, اور اب وہ لے آئے سامان. اور اٹک جیل میں ان کی رات یہ سمجھ گئے کہ جاگتے گزری ہے. آج پھر ان کے وکیلوں نے شور مچانا, جی عمران خان کو رات کو نیند نہیں آئی, ان کا وہ چاٹ ٹپک رہا تھا, اور ان کا پتہ نہیں بستہ ادھر رہ گیا, ان کا 2 کتابیں ادھر رہ گیا. کچھ ایسی قسم کی باتیں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں. تو بہرحال اس کے آگے چلتے ہیں اور ایک دوسرے صاحب کی بات کرتے ہیں جن کا نام ملک ریاض ہے. ملک ریاض کو بڑا فائدہ ہوا اس 2-3 دنوں میں, ایک شور مچ گیا کہ نواز شریف کی اور فوج کی لڑائی ہو گئی ہے, اور نواز شریف نے بڑا سخت بیان دے دیا, اور پیچھے
اس کے جواب میں فوج نے کوئی ایکشن کر دیا, کوئی ریلیف دے دیا پی ٹی آئی والوں کو, تو وہ ملک ریاض صاحب کا معاملہ دب گیا. ملک صاحب پہ کیس ہوا ہے پشاور بحریہ میں, انہوں نے جو فارم بیچے ہیں, جگہ ہے نہیں اور این او سی ہے نہیں, تو انہوں نے وہاں پہ دھندا شروع کیا ہوا ہے, تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے, اور ان کی فیملی کے بھی ایک آدھ بندے کے خلاف ہوئی ہوئی ہے ایف آئی آر, لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی. اس کے جواب میں جو کام شروع ہوا ہے, پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ اچانک ملک ریاض صاحب نے نا وہ اپنے کہتے ہیں نا خزانوں کے دروازے کھول دیے, فائلوں کو پہیے لگانے شروع کر دیے دڑا دڑ. 2 دن انہوں نے کام کیے. ایک تو مہنگائی بڑی ہے نا, اور لوگوں کی بڑی حکومت کے خلاف بڑی ایک بھڑاس ہے, وہ بڑا غصہ ہے لوگوں کا. تو ایک تو انہوں نے موٹر سائیکل والوں کو نا وہ ٹوکن دینا شروع کر دیا, بائیکا والوں کو, کہ مفت پٹرول لیں. اچھا, کراچی میں انہوں نے لیپ ٹاپ بانٹنے کا اعلان کر دیا. پھر انہوں نے ایک اسکیم شروع کیا کہ جناب راشن گھر گھر پہنچائے. تو 3-4 کام انہوں نے وہ شروع کر دیے ہیں بڑے حاجی صاحب والے, یعنی مخیر حضرات. تو اب ظاہر ہے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پیٹرول کے لیے, وہ پرچی لینی ہے, ملک ریاض زندہ باد, ملک ریاض زندہ باد, پڑھ لو تجھے ملک ریاض. ادھر جائے تو راشن لینے والے کہہ رہے ہیں ملک ریاض کو تو وزیر اعظم بنا دیں, اس سے تو اچھا آدمی کوئی نہیں ہے. تو جو قوم بریانی کی پلیٹوں کے اوپر رہ جاتی ہے, اس کے لیے تو آٹے کا ایک توڑا یا ایک راشن گھر کا اس وقت بہت بڑی چیز ہے. تو ملک ریاض زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, اور وہ پھر شہباز شریف کے نقش قدم پہ کراچی میں لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں, اور سارے اشتہار بنا کے. یہ نہیں کہ خفیہ کام ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ کوئی اللہ کے نام پہ دیا جا رہا ہے تو ایک ہاتھ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ نہیں چلتا, ایسا نہیں ہے. پتہ چل رہا ہے, ڈنکا بج رہا ہے, 200 لیپ ٹاپ بانٹیں گے ملک ریاض صاحب, بہت بڑے انسان ہیں. ہزاروں انسانوں کو, سینکڑوں انسان کہہ لیں, چلو ہزاروں زیادہ ہوں گے, جن کے گھر اجڑ گئے, جن کی زمینوں پہ قبضہ ہوا, بھائی بھائی سے لڑ پڑا کہ ملک ریاض کو زمین بیچنی. ایک نے کہا بیچنی, دوسرے نے نہیں بیچنی. کراچی میں ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے 3 بچے نوجوان قتل ہو گئے اسی چکر میں. زمین کے کاغذات اور رد و بدل, بیریا ٹاؤن میں شامل کرنی ہے, اتنے پیسے دوں گا. رشتہ دار جو ہے وہ ان کو مالک بنا دیا, تھوڑی بہت رقم دے کے جھگڑا شروع ہو گیا 2 فیملیز کے اندر, تو بیچارے نوجوان زندگی سے چلے گئے. اب ملک ریاض نے تو کچھ نہیں کیا. ملک ریاض صاحب نے تو گھر بنائے ہیں اور لوگوں میں راشن بانٹے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ آسرے دیے ہیں, راشن دیے ہیں, مفت پیٹرول دیا ہے, لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں. تو ملک ریاض صاحب اتنے لوگ کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو سکے, کل کو لوگ ان کے حق میں بات کر سکیں, مظاہرے کر سکیں. جن سے انہوں نے گھروں کے پیسے لیے ہیں یا پلاٹ بیچے ہیں یا فائلیں بیچی ہیں, وہ تو نہیں ان کے لیے باہر نکلیں گے. غریب عوام نکلے گی آپ کے لیے باہر. کسی کو راشن دے دو, کسی کو پیٹرول دے دو, کسی کو لیپ ٹاپ دے دو. تو عمران خان صاحب اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہیں, ہر بڑا آدمی کرتا ہے کہ وہ غریبوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, پھر وہ غریب جو ہے وہ تن من دھن کی بازی لگا کر آپ کو بچاتا ہے. یہی کام عمران خان صاحب نے کیا زمان پارک میں. سینکڑوں لوگ باہر بیٹھ گئے آ کر, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. روز کھانے پک رہے ہیں, مل رہے ہیں, میوزک لگا ہوا ہے, کھانا پینا کھابا ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے, موجیں لگی ہوئی ہیں. زمان پارک میں روٹی بھی مل رہی ہے, اور وہاں پہ اس کو سونے کے لیے بھی مل رہا ہے, اور نعرے لگانے کے لیے بھی مل رہا ہے, انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی ہے. لڑکیاں بھی وہاں گھوم رہی ہیں, اور وہاں پہ آپ کو پتا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو ایک پوری ایک جو ہے نا وہ شداد کی جنت بنی ہوئی تھی. تو ایک وقت آیا کہ لوگ نکلے, انہوں نے اپنے آپ کو عمران خان کے اوپر سیکریفائز کیا, اور پھر 9 مئی ہو گیا. تو ملک ریاض صاحب بھی اس طرح کی پروٹیکشن ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ جانا ہے. ملک صاحب جو ہوتے ہاتھ پہ جانا ہے, لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے نا, یہ ایف آئی آر کمزور ہے, ان کے اوپر کوئی تگڑا ہاتھ پڑنے والا ہے, اور اسی لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے کہ اینا پیسہ میں کی کرنا, ونڈ دیو. خاور مانی کا ان کے حوالے سے بھی خبر ہے, اور بشا بی بی کا پورا خاندان جو ہے وہ اب یعنی پچھلے خامد سے جو ان کا خاندان ہے, پہلے خامد سے, وہ مشکلات کا شکار ہے. خاور ملکہ صاحب کو دبئی جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا, ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا, ان کے اوپر لینڈ گریبنگ کا مقدمہ ہے, اور اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کو ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا ہے. لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ صرف خاور ملکہ پر نہیں, بلکہ ان کی 2 صاحبزادوں اور بیٹی پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے. ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, اور ایک ان کے بشا بی بی کے بھائی ہیں امجد,
اور ایک بشا بیوی کے بھائی ہے احمد امجد بھٹو، ان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ تو سرکاری دستاویزات کے مطابق موسیٰ مانیکا، ابراہیم مانیکا اور ان کی صاحبزادی مہرالنساء مانیکا، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ ان کے اوپر کرپشن کے الزام ہے اور مبینہ ٹھیکوں کے حوالے سے الزام ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ بشا بی بی جب انہوں نے عمران خان صاحب سے شادی کی تو اپنے گاؤں میں انہوں نے اس کو ماڈل ولیج کا درجہ دیا اور بہت سے سرکاری کام کرائے، تو سڑکیں بنوائیں اور بہت سارے سرکاری کام کرائے اور من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے اور ان ٹھیکوں میں سے مال کمایا۔ یعنی ایک تو سرکار کا مال خرچ کروایا اپنے گاؤں میں جو کہ ان کا استحقاق نہیں تھا، اور دوسرا اس میں سے مال بنایا۔ تو یہ سرکاری ٹھیکوں میں مال کمانے کا بھی ان پر الزام ہے۔ تو ان کے صاحبزادے اور خود بشا بی بی اس کیس میں ضمانت پر ہیں، جبکہ اب ان کی بیٹی جو کہ شادی شدہ ہے اپنے گھر میں ہے، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے بیرون ملک ہیں، ابراہیم مانیکا، اور دوسرے صاحبزادے اسلام آباد میں ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے، اور ان کے ماموں یعنی بشا بیوی کے بھائی، ان کی بھی گرفتاری کی اطلاعات ہے کہ ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ قدر جیڑا پنو لال ہے، پورا خاندانی کرپشن میں مبتلا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔